नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं बियॉन्ड बॉर्डर्स। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे ईरान के मिडिल ईस्ट यानी मशरिक़ वस्ता में इन्फ्लुएंस और उसकी स्ट्रेटजी की। साथ में जानने की कोशिश करेंगे कि ईरान की जानिब से जो हालिया मिसाइल स्ट्राइक्स की गई हैं उससे ख़ित्ते के पॉलिटिकल डायनेमिक्स पर क्या असर पड़ सकता है। आज इस मौजू पर बात करने के लिए, इन तमाम पॉइंट को एक्सप्लोर करने के लिए हमारे साथ दो एक्सपर्ट मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मौलाना कल्बे रशीद रिजवी साहब, जिनको हम सभी लोग जानते हैं, रिलीजियस पर्सनालिटी तो हैं ही, साथ में वो सेक्रेटरी जनरल हैं नेशनल उलेमा पार्लियामेंट के। इसके अलावा वो एक पॉलिटिकल और सोशल रिवोल्यूशनिस्ट के तौर पर भी जाने जाते हैं। हमारे दूसरे मेहमान हैं बिलाल सब्ज़वारी साहब, जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं। इसके अलावा आपकी जो सियासी बसीरत है, जो बैनुल अक़वामी उमूर पर जो आपकी निगाह है, उसके बारे में जो मेनस्ट्रीम मीडिया है वो उसके कायल है। सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर ईरान किस तरह से मिडिल ईस्ट के डायनेमिक्स को इफ़ेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, किस तरह से पूरा पॉलिटिकल डायनेमिक्स चेंज होता जा रहा है। एक तरफ गज़ा जो है वॉर में है, तो इस मौजू पर एक्सप्लोर करने के लिए, बात करने के लिए मुनसिफ टीवी ने एक ख़ास रिपोर्ट तैयार की है। सबसे पहले देखते हैं ये ख़ास रिपोर्ट। हद होती है आपसी इख्तिलाफ की, जब इजराइल का कुछ बिगाड़ नहीं सके तो आपसी सर फुटव्वल में लग गए। ये आलम है खुद को इस्लामी मुमालिक कहने वाले मुस्लिम मुमालिक का। ईरान इन दिनों खुद को सुपर पावर समझ रहा है, तभी तो कभी पाकिस्तान तो कभी इराक और दमिश्क। ईरान ने आगे पीछे कुछ देखा नहीं, बस एकदम से मिसाइल मार दिए। जब पाकिस्तान, इराक और शाम ने इस हमले पर एतराज किया तो ईरानी हुकूमत का जवाब ये था कि इन मुमालिक में ईरान के खिलाफ साजिशें चल रही हैं। ईरान का ये इल्ज़ाम है कि पाकिस्तान, शाम और इराक में पनप रहे जिहादी ग्रुप ईरान के अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी कर रहे हैं। अभी पिछले माह ईरानी मिलिशिया के कमांडर कासिम सुलेमानी की चौथी बरसी पर एक जबरदस्त बम धमाका हुआ, जिसके सबब 100 से ज्यादा ईरानी अफराद मारे गए। ईरानी हुकूमत ने इसके जवाब में फौरन ये जवाब दिया कि वो जानती है कि इस दहशतगर्द हमले के लिए अमेरिका और इजरायली हुकूमतें जिम्मेदार हैं। ईरान इसका बदला जरूर लेगा। इस बयान के 2-3 हफ्ते के बाद ही ईरान ने पाकिस्तान, ईरान और शाम पर मिसाइल से हमला कर दिया। ईरानी मुमालिक ने ये इल्जाम लगाया कि इन मुमालिक में सरगर्म जिहादी ग्रुप ने अमेरिका के इशारों पर दहशतगर्दाना हमला किया था। ये मौका फिलिस्तीनियों की मदद का है, न कि आपस में एक दूसरे पर हमला करने का। मगरिबी एशिया में फिलहाल सूरत हाल इस कदर संगीन हो चुकी है कि माहिरीन को ये डर है कि इलाके में एक संगीन जंग छिड़ सकती है, जो पूरी दुनिया के लिए इंतहाई खतरनाक साबित हो सकती है। लेकिन हालात इस कदर संगीन क्यों हो गए? सब वाकिफ हैं कि फिलिस्तीनी ग्रुप हमास ने अक्टूबर के महीने में इजराइल पर हमला किया, जिसके सबब इलाके में न सिर्फ जंग छिड़ गई, बल्कि इस जंग में मगरिबी एशिया के तमाम मुमालिक फंसते चले गए। लेकिन जरूरत ये थी कि सब मिलकर फिलिस्तीन की मदद करने और इजराइल को जंग बंदी करने पर मजबूर करते। अब सवाल ये है कि क्या मगरिबी मुमालिक आपस में एक बड़ी जंग कर बैठेंगे? हालात रोज बरोज इतने संगीन होते जा रहे हैं कि कभी भी ये बात सच साबित हो सकती है। अब मसला ये है कि ऐसी जंग को कैसे रोका जा सकता है। इस सिलसिले में पाकिस्तानी हुकूमत ने मुस्बत कदम उठाया है। पाकिस्तानी हुकूमत ने ये ऐलान किया है कि इसकी ईरान से कोई दुश्मनी नहीं है, बल्कि वो ईरान के साथ अमन बरकरार रखना चाहती है। इधर ईरान ने जवाबन ये कहा है कि वो बैठकर मामले को तय करने को तैयार है, बस यही वक्त की जरूरत है। मौलाना कल्बे रशीद रिजवी साहब, शुरुआत आपसे करेंगे। अगर हम देखें कि मिडिल ईस्ट एक बहुत ही बदलाव के दौर से गुजर रहा है, आपने वहाँ पर काफ़ी टाइम भी स्पेंड किया है, अक्सर आप जाते रहते हैं, कॉलेजेस में विज़िट करते रहते हैं। ये एक बदलाव का वक्त है, इसमें ईरान के किरदार को आप किस तरह देखते हैं? देखें, इस चीज़ के बावजूद कि अरब और अजम की शुरू से कोई बहुत अच्छी तारीख़ नहीं है कि इनका कोई मेल मिलाप शुरू से रहा हो। बीन इंडियन आप मुझसे सवाल कर रहे हैं और बीन इंडियन मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, और अपने मुल्क के जानकारों के लिए जवाब है। पूरी दुनिया में जिसका जो नज़रिया है वो रख सकता है। मगर इस सारे ख़ित्ते में आयतुल्लाह ख़ुमैनी के रिज़वानुल्लाह ताला अलैह के इनक़लाब ने एक बात तो कर दी कि ईरान गिफ्ट पे नहीं जीता। ईरान की गाड़ियाँ जापान से तोहफे में नहीं आती। ईरान की जो कुदरतें हैं, जो सलाहियतें हैं, वो उसने ऐसे ही डेवलप की हैं जैसे अमेरिका में लोग डेवलप करते हैं, यूरोप में लोग डेवलप करते हैं, चाइना और हिंदुस्तान में लोग डेवलप करते हैं। हम अरब की तरफ अगर निगाह करें तो अरब बिल्कुल मरहून मिन्नत है कि अगर उसका बाजू न पकड़ा जाए तो वो अपनी कुर्सी से उठ ना सके। उसका कुर्सी से उठना भी किसी की बदौलत है, और इसको मैं पलट दूं तो कुर्सी पे बैठना भी किसी की बदौलत है।
سو یہ کسی کی بدولت پہ جینے والا ملک ہمیشہ اپنے ہی درمیان کے ایک ملک کو جب کھڑا محسوس کرتا ہے تو وہ اس کو سائلنٹلی سپورٹ ضرور کرتا ہے کہ چلو ہماری مجبوریاں ہیں، ہم کھل کر سامنے نہیں آ سکتے، مگر تم کھڑے ہو رہے ہو، اس میں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ اچھے جائے کہ عرب ممالک کی بنتی ہو یا نہ بنتی ہو، انٹرنلی ان کی جو بھی پرابلمس ہوں، مگر آپ دبئی کے ریچسٹ لوگوں میں اور وہاں کی انویسٹمنٹ کو دیکھیں گے تو ایرانینس وہاں موجود ہیں۔ آپ سعودی عربیہ کو دیکھیں گے تو وہاں ایرانینس موجود ہیں۔ آپ کویت کو دیکھیں گے تو وہاں ایرانینس موجود ہیں۔ یہ تو ان کی موجودگی رہی ملک میں۔ اب میں موجودگی نسل میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ بہت ساری عرب فیملی ہیں جن کی جو مائیں ہیں یا پھوپھی ہیں یا سمجھ لیجئے ماموں ہیں، وہ ایرانی ہیں، اور ان کے اندر ان کے رشتے ہیں، آپس کے گھریلو رشتے ہیں، خانوادے کے رشتے ہیں، خاندانی رشتے ہیں۔ سو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک ایسا خطہ جس کے کرسی پر بیٹھنے کے لیے بھی کسی کے سہارے کی ضرورت تھی اور اٹھنے کے لیے بھی کسی کی بدولت، اس میں ایک ایسا ملک ہے جو سر اٹھا کے کہہ رہا ہے کہ بھائی آپ ضرور چل سکتے ہیں مگر ہم سے پوچھے بنا نہیں، آپ ضرور اڑ سکتے ہیں لیکن ہماری اجازت کے بغیر نہیں۔ بالکل آپ نے ایک نیا پرسپیکٹیو دیا ہے اس ایشو کو۔ بلال صاحب، میں آپ سے ایک اسٹریٹجک اور ڈیفینس ایشو پہ بات کرنا چاہوں گا۔ پاکستان کی سرحد پر حملہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح سے ہمارے شام کی سرحد پر حملہ ہوتا ہے۔ آخر کیا سمجھا جائے، یہ ایک ڈیفینس ہے یا طاقت کا اظہار ہے؟ ایران کی جو اوور آل اپروچ ہے اس کی اسٹریٹجی پر ہمیں، اس کے فلک پر ہمیں ہمیشہ ریلیجس سینسٹیوٹی نظر آتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ایران کہیں حزب اللہ کے پرسپشن میں انٹرنیشنل لیول پر ریپ ہو جاتا ہے، کہیں ادر ایک آرگنائزیشن، ریلیجس آرگنائزیشنس ہیں، اس کے پرسپشن میں ریپ ہو جاتا ہے، اور کہیں اس کو اپنے پڑوسی دیش عراق سے انڈرسٹینڈنگ بنانے میں دقت ہوتی ہے، کہیں اس کو اپنے اور پڑوسی دیش پاکستان کا جو بارڈر، ایسٹرن بارڈر ایران سے ملتا ہے، اس کو وہاں سے ریلیشن بنانے میں دقت ہوتی ہے، کہیں وہ سیریا میں ہمیں اپنی ریلیجس پالیسی کی وجہ سے انگیج ہوتا نظر آتا ہے، کہیں وہ ہمیں یمن میں اپنی ریلیجس پالیسی کے ہوتے ہوئے انگیج نظر آتا ہے۔ یقیناً اس میں دو رائے نہیں کہ ایران اپنی ایک ریزسٹنس پاور شو کر رہا ہے، لیکن ریزسٹنس پاور کس کاسٹ پر شو کر رہا ہے، ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ ایران کے اوور آل انفراسٹرکچر کی بات کریں یا ایران کے ٹوٹل پاپولیشن کی بات کریں تو 80 ملین پیپل ایران کے اندر رہتے ہیں، اور ایران مڈل ایسٹ کا ایک واحد ایسا ملک ہے جو ایٹ پار سعودی عرب کے جغرافیکل پوائنٹ آف ویو سے برابر کا مانا جاتا ہے، لیکن اس 80 ملین پاپولیشن کا اس کا 30% لوگ بلو دا پاورٹی لائن ہیں۔ اٹس کوائٹ سرپرائزنگ۔ اس کی ایک وقت میں ایک سکت ہوا کرتی تھی کہ وہ 26 لاکھ بیرل پر ڈے پروڈکشن کیا کرتا تھا تیل کی، اور آج اس کا پروڈکشن لیول 7-8 لاکھ رہ گیا۔ ایک وقت میں پر کیپیٹا انکم میں ایران اپنا ایک مڈل ایسٹ میں حیثیت رکھتا تھا، آج ایرانی کرنسی اگر آپ انٹرنیشنل ڈالر کے مقابلے سے کمپیئر کریں تو کہیں سٹینڈ ہی نہیں کرتی ہے۔ اور آپ ایران کے اندر آپ فورن انویسٹمنٹ کی بات کریں تو ایرانی بھلے ہی باہر کر رہے ہوں انویسٹمنٹ، لیکن ایران میں انویسٹمنٹ کہاں آ رہا ہے؟ ایران کا پروڈکشن لیول کے جو 3 میجر پارٹ ہیں، اس میں قالین ہے، اس میں پلاسٹکس ہے، اس میں اسٹیل ہے، اس کے علاوہ تھرڈ، چوتھا، پانچواں آپ نمبر نہیں گنا سکتے جس لیول پہ ایران انٹرنیشنل لیول پہ ان کا ایکسپورٹ کرتا ہو یا امپورٹ کرتا ہو۔ تو ایران اپنے آپ میں ایک سویلائزیشن ہے، اس میں دو رائے نہیں۔ ایران اپنے آپ میں ایک کلچرڈ کنٹری ہے، اس میں دو رائے نہیں۔ پوری دنیا کو، خاص طور سے مڈل ایسٹ کو ایک ریلیجس راستہ دکھایا ہے، لیکن یہ فیکٹ ہے کہ ایران آج انٹرنیشنل لیول پر خاص سے کہیں نہ کہیں جو ماڈرن مین اسٹریم کنٹریز ہے اس میں سبھی ڈائنامکس میں، چاہے وہ پولیٹیکل ڈائنامکس ہے، چاہے وہ سوشل ڈائنامکس ہے، اور خاص طور سے انٹرنیشنل لیول پہ کمپیٹ کرنے کے لیے جو اکنامک ڈائمینشنز ہے اس میں ایران بہت زیادہ پچھڑ گیا ہے۔ آپ بھی دیکھیے کہ اس کی ریلیجس سینسٹیوٹی کا حال یہ دیکھیے کہ ابھی حال کے اندر وہ اتنا ویک ہے اکنامکلی کہ وہ ریلیجسلی اس نے اپنے ایک نیبر کنٹری پہ بنا ڈپلومیٹک چینلز کو سادھے ہوئے، بنا کانفیڈنس میں لیے ہوئے ایک میزائل سے حملہ کر دیتا ہے۔
حالانکہ اس کو جسٹیفائی آپ ایک فنڈامنٹلی کر سکتے ہیں، لیکن انٹرنیشنل جو ڈائنمکس ہے کسی بھی ملک پہ حملہ کرنے کی، اس پیرامیٹر پہ ایران کھڑا نہیں اترتا. ایران ہر جگہ جھوٹتا ہوا نظر آتا ہے. تو ایسی وقت کے اندر یہ ضروری ہے کہ ایران کو اپنے ہاتھوں کو فولڈ بیک کر لینا چاہیے. اپنے آپ کو اکنامیکلی اسٹرانگ بنانے کی ضرورت ہے ایران کو اپنا ایجوکیشن سسٹم مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. ایران کو اپنے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. ایران کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ امریکہ اس کو سمے سمے پہ پریشان کرتا ہے. وہ کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کرتا ہے کہ ایران کا ایک ایٹامک جو ایک پاور بننا چاہتا ہے اس کو نہیں بننا دینا چاہتا. اور آپ جانتے ہیں کہ امریکہ اسرائیل کو بیک اپ کرتا ہے، اور آپ جب اسرائیل سے لڑتے ہیں تو ایران کے اوپر جو ہونے والا انٹرنیشنل پریشر ہے وہ 1000 ٹائم ڈبل ہو جاتا ہے. تو لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے ایران کا کسی کنٹری سے لڑنے کا. تو ایسی سچویشن میں ایران کو اسٹریٹجیکل ہو کے لڑنے کی ضرورت ہے، ڈپلومیٹک لیول پہ لڑنے کی ضرورت ہے، پولیٹیکل لیول پہ لڑنے کی ضرورت ہے، فزیکلی کسی کے ساتھ انگیج کرنے کی، ملٹری پوزیشن سے انگیج کرنے کی، اور اپنے پرسپشن کو ایک ماڈرن پرسپشن میں ڈھالنے کی ضرورت ہے. تبھی ایران دنیا کے مین اسٹریم کنٹریز میں گنا جائے گا. ادروائز تو ایران کے جتنے بھی پیرامیٹرس ہیں ڈیولپمنٹ کے، اس میں ایران پچھڑا ہوا ہے. مولانا قلب رشید صاحب، بار بار بلال صاحب نے ذکر کیا ریلیجیس سینسٹیوٹی کا. اسلامی جمہوریہ ایران، اسلامی انقلاب کی شروعات ہوتی ہے. ریلیجیس سینسٹیوٹی نے مثبت رول ادا کیا ہے یا کہیں منفی بھی اس کے اثرات مرتب ہوئے ہیں؟ دیکھیں، اسے آپ کو سمجھنا ہوگا اور بہت نزدیک سے سمجھنا ہوگا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم جس جگہ رہتے ہیں پھر وہاں رہتے رہتے ہم اوب جاتے ہیں تو باہر کی ہوا ہمیں اچھی لگتی ہے. اور اگر آپ کو پتہ ہے کہ باہر جو ہے وہ ماحول صحیح نہیں ہے اور ہماری ساری حفاظتیں ہمارے گھر کے اندر ہی ہیں، تو پھر کورونا میں آپ نے دیکھا ہے کہ لوگ 72 گھنٹے باہر نہیں نکلے، اپنا گھر میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں، حفاظت اندر ہے، باہر نہیں ہے. اگر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، سب آدمی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیسے سوچتا ہے. میں یہ مانتا ہوں کہ مذہب انسان اپنے اندر لے کے پیدا ہوا ہے، چاہے اس مذہب کا نام انسانیت ہی کیوں نہ ہو، اس طریق اور طریقے کا نام انسانیت ہی کیوں نہ ہو، وہ اس کے اندر ہوتا ہے، وہ ڈیولپ کرتا ہے. جیسے کراٹے کی جو ساری مضبوطیاں ہیں وہ آپ کے اندر ہیں، آپ دھیرے دھیرے پریکٹس کرتے ہیں، پھر وہ مضبوطیاں باہر آتی ہیں. باہر سے آپ کچھ اندر نہیں ڈالتے. میں یہ مانتا ہوں کہ ایران کا جو بھی سلسلہ ہے اور جو مذہبی سلسلہ ہے وہ بہت آزاد ہے. اور اس آزاد سلسلے میں آپ یہ دیکھیے کہ اس مذہبی سلسلے سے اپنے اوپر کوئی بھی مذہبی اعتراض نہ لیتے ہوئے اس نے جو ترقی حاصل کی ہے، چہ جائے کہ ایک اونٹ ہے جسے پاؤں پکڑ کے بٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور گردن میں ایک رسی باندھ کے کھینچ کے گرائے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اسے دھکا دے کے گرائے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس کے بعد بھی وہ اونٹ وزن لیے ہوئے اپنے پیٹھ پہ اور پہاڑ کی چوٹی پر جا کے کھڑا ہو رہا ہے. اور اس سے یہ کہا جائے کہ تم نے یہ دشمنوں سے دوستی رکھی ہوتی تو تم بڑی اچھائی سے اس پہاڑی پہ چڑھ گئے ہوتے. سو یہ ہماری ایک تنقیدی سہولتی ایڈوائس تو ہو سکتی ہے، مگر اصل حقیقت یہ ہے کہ ان کے مذہب نے انہیں دو چیز دی ہے. ایک کا نام ہے توکل اور دوسرے کا نام ہے صبر، جو ارد گرد کے کسی ملک میں کسی کے پاس نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ایران اس راستے میں جو کہ ان کا مذہبی راستہ ہے کامیاب رہے گا. رہا سوال میرے بھائی نے جیسے کہا کہ جو ایک دنیا کا سسٹم ہے کہ کسی آدمی کے ساتھ کیسے برتاؤ کیا جائے یا ڈپلومیٹیکل ریلیشن کو کیسے مینٹین کیا جائے یا آپسی تعلقات کی گرمی کو کیسے بنائے رکھا جائے، اس کی کہیں کمی محسوس کی. بھائی نے تو کہا کہ مثلا اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے چیزیں جس طرح سے ہوئیں. تو میں مانتا ہوں کہ انہوں نے بھی نہیں سوچا ہوگا کہ ان کو یہ قدم اٹھانا ہوگا. حالانکہ ڈیفنس کا معاملہ ہے، میں نہ اس کا ایکسپرٹ ہوں، نہ میں اس کے جواب دے سکتا ہوں اور نہ مجھے اتنی معلومات ہے. پر ہاں اتنا تو میں جانتا ہوں کہ ایران ایک ایسا ملک ہے جو جنرلی آپ کیا کہیں گے وہاں شیعہ زیادہ رہتے ہیں. مجھ سے آپ پوچھیں گے تو وہاں شیعہ بھی رہتے ہیں، سنی بھی رہتے ہیں. میں وہاں پڑھا ہوں، پلا ہوں، دیکھا ہوں، جتنا رہا ہوں اتنے میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ ایرانی اپنے ملک کی زمین کے معاملے میں نہ تو سنی ہے نہ تو شیعہ ہے. ایرانی بس ایرانی ہے.
یہ وہ جواب میں آپ کو دے رہا ہوں جو یہاں آپ کو کوئی نہیں دے گا. اور اس ایک شے کو اگر کوئی سمجھ لے تو اس کا بزنس بھی وہاں اچھا ہوگا, زندگی بھی اچھی ہوگی, اور میرے خیال سے تعلقات بھی اچھے ہوں گے. آپ ایرانی اگر سمجھیے گا تو ہر چیز ٹھیک چلے گی. جس دن آپ نے ان کو مذہب کے چادر میں لپیٹ کے دیکھنے کی کوشش کی کہ وہ سنی ہے یا اس علاقے میں سنی ہے, یا وہ شیعہ ہے اور اس علاقے میں شیعہ ہے, آپ بالکل ایران کو نہیں سمجھ پائیں گے. ایران ایک ایسا ملک ہے جس کا ہر انسان اپنے ملک کے لیے بس ایرانی ہے, اور اس کا کسی شے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اور یہ ایرانی بار بار میں کیوں دہرا رہا ہوں؟ چونکہ ایرانی اتنا تفکر میں اتنا منظم ہوتا ہے کہ اس کے بکھرے ہوئے لوگ رتن ٹاٹا جیسے ہیں, تو اس کے سمٹے ہوئے لوگ کیسے ہوں گے؟ یہاں مذہب نہیں ہے, یہاں پہ صرف اور صرف میں اس نژاد کی بات کر رہا ہوں, اس مٹی کی بات کر رہا ہوں. جیسے ہمارے میں بھارتیتا, ہمارے میں جو آستھا ہے, میں ابھی بھی کہتا ہوں, میں ایران میں جا کے کہتا ہوں کہ جو عقیدہ ہم ہندوستانیوں کے پاس ہے آپ لوگوں کے پاس نہیں ہے. آپ لوگ اس عقیدے پہ 40 سال گزار لیں تو بھی وہ عقیدہ آپ کا نہیں ہوگا. لیکن جتنا وہ اپنے رہبر کے پیچھے کھڑے ہیں, اتنا دوسرے ملکوں میں اگر آپ جا کے دیکھیے تو اتنی آپ کو آبادی اور تعداد اپنے رہبروں کے پیچھے نہیں دکھائی دی. کیوں؟ چونکہ ایرانیوں کے مزاج میں ہے یہ بات کہ وہ اپنے رہبر کو کبھی گرتا ہوا نہیں دیکھ سکتے. تو میں سمجھتا ہوں ایران کے لحاظ سے جو ایک ایرانی کے معاملات ہیں, اس میں وہ مذہب کی چادر کو اوڑھ کے اپنے تئیں کافی کامیاب ہیں. ہاں, انٹرنیشنلی نظریے سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو ان کا جو روپیہ ہے, مطلب ان کا جو تومان ہے, وہ گر رہا ہے, اور شاید کوئی یہاں ہم تینوں میں سے کوئی ضمانت نہیں لے سکتا کہ آگے نہیں گرے گا. اس کے آگے جائیں تو مجھے نہیں پتا ٹیکنالوجی میں وہ کتنا آگے ہیں. یہ تو طے ہے کہ یورپین ٹیکنالوجی سے وہ پیچھے ہیں. اس سے ہم آگے جائیں تو ہم فیوچر اسٹیبلشمنٹ کی بات کریں تو ایک جوان جو ایران میں پڑھ رہا ہے وہ شاید یہی سمجھتا ہوگا کہ اگر وہ برٹش جا سکتا ہوتا, اگر وہ امریکہ جا سکتا ہوتا تو زیادہ اچھا پڑھ سکتا ہے. یہ ساری باتیں اپنے وجود میں ہیں, مگر اس وقت اتنے خطرناک حالات میں 40 سال کسی کی دشمنی کے سائے میں ہونے کے باوجود اس کے پلیٹ میں کھانا ہے, مجھے لگتا ہے یہ بڑی بات ہے. بلال صاحب, آپ کچھ کہنا چاہتے تھے؟ جیسے میرے ابھی ڈیبیٹ میں پارٹیسپیٹ کرے ساتھی نے کہا کہ ایران کو ایران کے نظریے سے دیکھنے کی ضرورت ہے. یہ مسئلہ شیعہ اور سنی کا میٹر نہیں ہے. شیعہ سنی پہ تو بات ہی نہیں ہو رہی ہے. ایران کی مڈل ایسٹ میں اسٹریٹجیکل پوزیشن پر بات ہو رہی ہے. سبجیکٹ ہی یہی ہے. اس کو تو ہم لوگوں نے, اس ڈائنامکس کو تو ہم چھونا بھی نہیں چاہتے, ریلیجس ڈائنامکس کو. اور میں اس لیے اس پر ایک بات کو رکھنا چاہتا ہوں کیونکہ میرے فور فادر خود ایران سے تعلق رکھتے تھے. میں سبزواری کنبے سے تعلق رکھتا تھا, اور آج میں ہندوستانی ہوں. تو میں ایران کو ایران سمجھ کے ہی بول رہا تھا. ایران کو جب آپ کمپیریزن میں دیکھتے ہیں تو یقیناً آپ کو اس کے پروز اینڈ کونس پہ بات کرنی پڑے گی. انٹرنیشنل لیول پر مڈل ایسٹ میں ہی بات کر لیجئے, آپ ویسٹرن ورلڈ کی بات نہ کریے. مڈل ایسٹ میں کہاں کھڑا ہے ایران آج؟ آپ ایموشنل ہو کے آرگومنٹ کر سکتے ہیں, سینٹیمنٹل ہو کے آرگومنٹ کر سکتے ہیں, سینسٹیو ہو کے آرگومنٹ کر سکتے ہیں, لیکن جو فیکٹ فائنڈنگ ہے, جو ریالٹی ہے, آپ بتائیے ایران کے جو مڈل ایسٹ میں کنٹریز ہیں, چاہے وہ یو اے ای ہے, چاہے وہ قطر ہے, چاہے وہ سعودی عربیہ, ان کا آج اسٹیچر کیا ہے اکنامیکلی, سوشلی اینڈ اسٹریٹجیکلی. ایران کیوں پچھڑ گیا؟ دراصل وجہ یہی ہے کہ اس نے اپنی انٹلیکٹ پر ریلیجس سینسٹیوٹی کو حاوی کر لیا. اور اگر آپ بات کرتے ہیں ریلیجس سینسٹیوٹی کی تو ہمارا اسلام بھی یہی سکھاتا ہے کہ ریلیجس ہونا اچھی بات ہے, لیکن اسلام نے ہمیشہ سے ایک سائنٹیفک جہاد کی بات کی ہے, دنیا کو ڈیولپ کرنے کی بات کی ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن شریف میں, کیا تم نے کبھی غور کیا کہ ہم نے بنا ستون کے یہ آسمان کیسے بنا دیا؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن شریف میں, کبھی تم نے غور کیا کہ ہم نے یہ پانی کیسے برسا دیا؟ اللہ تعالیٰ نے کہتا ہے کہ کیا تم نے کبھی غور کیا کہ ہم نے یہ پہاڑ کیسے بنا دیے؟ تو بار بار اللہ تعالیٰ انوائٹ کر رہا ہے. قرآن کے نظریے سے بھی اگر آپ دیکھنے کی بات کریں, ریلیجس نظریے سے بھی دیکھنے کی بات کریں, تو سائنٹیفک ٹیمپرامنٹ کی بات کرتا ہے. لیکن بدقسمتی کیا ہے کہ ایران کی جو سائنٹیفک اپروچ ہے وہ کہیں نہ کہیں ڈیفیسٹ ہے. اسٹریٹجیکل اپروچ اس کی ڈیفیسٹ ہے, اس کی ٹیکنیکل اپروچ ڈیفیسٹ ہے. وہ جھگڑتا ہوا, لڑتا ہوا نظر آتا ہے. کہیں اس کے پڑوسی بھی
اس کے ساتھ رفٹ اتنا زیادہ رفٹ ہو رہا ہے کہ وہ ریگولر سفر کر رہا ہے صرف اپنی ایموشنل ریلیجس سینسٹیوٹی کی وجہ سے. یہ موجودہ وقت ہے کہ ایران کو اپنے آپ کو سنوارنے کی ضرورت ہے. ایران کی ایک سویلائزیشن رہی ہے. ایران ایک بہت ورلڈ ریناؤنڈ کنٹری رہا ہے دنیا کے اندر, اور ایران نے لوگوں کو سبق دیا ہے. لیکن آج کیا وجہ ہے؟ تو ایران کو اپنے اندر جھانکنے کی ضرورت ہے, ایران کو سمجھنے کی ضرورت ہے ایران کیا تھا اور کہاں آ گیا. بلال صاحب, ایک آپ سے آخری سوال اور اس کا مختصر میں جواب چاہوں گا. اس وقت جو مڈل ایسٹ میں ضرورت ہے, فلسطینیوں کی مدد کی ضرورت ہے, نہ کہ ایک دوسرے کے اوپر حملہ کرنے کی ضرورت ہے. اس کے باوجود بھی اگر ایران کی جانب سے اگر حملہ ہوتا ہے تو اس کا ایک میسیج یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ شاید ایران ایک میسیج دینا چاہتا ہے اسرائیل کو, ایران ایک میسیج دینا چاہتا ہے امریکہ کو. دیکھیں, یہ عبداللہ بہت اچھا خوبصورت سوال کیا ہے. کسی بھی چیز کا ایک لیول پلینگ فیلڈ ہوتا ہے. پالیٹکس سے لڑتی ہے, بیوروکریسی لڑتی ہے, کنٹری سے لڑتے ہیں, پاور سے لڑتے ہیں. تو آپ کا اسٹیچر کیا انٹرنیشنل لیول پہ؟ آپ کی لیول پلینگ فیلڈ ہی نہیں ہے. اگر آپ کسی پاورفل کنٹری کو پرووک کر دیتے ہیں تو اس کا اٹیک تو اتنا ہی پاورفل ہوگا نا. آپ اس کو ہینڈل کیسے کریں گے؟ تو اس لیے اسٹریٹجی, حکمت, جس کی قرآن بار بار دعوت دیتا ہے, اسلام بار بار دعوت دیتا ہے, مصلحت سے چلنے کی ضرورت ہے. یہی میں کہنا چاہوں. ہاں, مولانا قلب رشید صاحب, آپ سے ایک آخری سوال. ایک تو یہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں ایران کی, اگر ہم ریلیجیس چیزوں کے علاوہ اگر ہم وہاں کی کلچرل ویلیوز کو دیکھیں, بہت سارے ممالک کا آپ نے دورہ کیا ہے, ہم نے دیکھا ہے کہ ایران کہیں نہ کہیں اپنے کلچر کو پروپیگیٹ کرنے کی, پروموٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے, وہ نظر آتا ہے. اس کا کافی پازیٹیو امپیکٹ بھی نظر آتا ہے. تو اس کے اوپر آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ ایران جو یہ پورا جو تنازع چل رہا ہے اسرائیل اور غزہ کے بیچ میں, اسرائیل اور حماس کے بیچ میں, اس میں کس طرح سے ایک اپنا مثبت رول ادا کر سکتا ہے؟ میں تو ایران کے سماجی اور ثقافتی نظریے کو یہاں پیش کر رہا ہوں. لاجیکلی, پولیٹیکلی اور ڈیفنس کے لیول پہ ہمارے سبزواری صاحب اپنا نظریہ بیان کر رہے ہیں جو ان کو ٹھیک لگتا ہے. ہم لوگ تو ٹی وی چینل میں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں, جبکہ ہم نہ ان کی پالیسی میکنگ ٹیم کا حصہ ہیں اور نہ ہمیں پتہ ہے کہ ایرانیوں کی بدھی میں ان کے دماغ میں کیا چل رہا ہے. ٹھیک ہے, ہاں, لیکن میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ پچھلے 40 سال سے ایران نے کسی سے پیٹرول نہیں خریدا, ایران نے کسی سے ڈیزل نہیں لیا, ایران نے کسی سے پلاسٹک نہیں لیا, ایران نے کسی سے وہ چیزیں جو وہ بناتا ہے وہ نہیں لیا. اور جو چیز وہ نہیں بناتا ہے, مجھے لگتا ہے کہ جتنا میں ایران کے بزنس کو جانتا ہوں, کانگریس کے زمانے تک کوئی $13 بلین کا انڈیا کے ساتھ کام تھا, اور آج کی ڈیٹ میں مجھے نہیں معلوم, کیونکہ میجورٹی جو کام ہوتا ہے وہ کروڈ کا ہوتا ہے جو کہ بند ہے, پیٹرولیم کا ہوتا ہے جو کہ بند ہے. چھوٹے چھوٹے کام جیسے چاول ہو گیا, چائے ہو گیا, یہ سب چیزیں جو انڈیا سے جاتی ہیں, یہ ہو گیا, یہ کوئی 10, 12, 20, 25 ہزار کروڑ سے زیادہ کا یہ کام نہیں ہوتا ہے سال کا. میں اتنا جانتا ہوں کہ وہ ان تمام تر حالات کے ہونے کے باوجود آج عمان میں غذائیں ایران سے جاتی ہیں, آج دبئی میں سبزیاں ایران سے جاتی ہیں, آج قطر میں سارا کا سارا کھانے کا جو مٹیریل ہے وہ ایران سے جاتا ہے. اور وہ تو چھوڑ دیجئے, رشیا کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ چائنا کے جو ٹیسٹ ہے, فوڈ کا جو ٹیسٹ ہے, وہ رشیا سے میچ نہیں کرتا. تو رشیا ایران سے کہتا ہے کہ بھئی آپ ہمیں زیادہ اچھے سے سمجھ سکتے ہیں اور آپ ہمیں وہ ٹیسٹ پرووائڈ کر سکتے ہیں جو ہمیں چاہیے. تو اب ایران کہہ رہا ہے بھئی ہم تو نہیں کر سکتے, چونکہ ہم 2 کنٹری کو کر رہے ہیں, ہم اپنے آپ کو کر رہے ہیں, تو ہم آپ کے لیے کہاں سے کریں. سو ایک ایسا ملک ہے جس کو امید سے دیکھا جا سکتا ہے. اور ہاں, بالکل صحیح ہے, بہت ساری اسٹریٹجیز ایسی ہیں جو ہمیں انڈیا میں رہتے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ اس میں اگر چینج ہوتا تو نتیجے کچھ اور بھی ہو سکتے ہیں. لیکن میں پھر واپس اسی نظریے پہ آ رہا ہوں, ہم جسے ریلیجیس اسٹیٹ کہتے ہیں وہ ریلیجیس اسٹیٹ نہیں ہے, وہ صرف ایک ایرانی اسٹیٹ ہے. اس نے کیوں حملہ کیا, ایک رہبر نے کیوں حملے کا آرڈر دیا ہوگا, اور اس کو حملہ ہوا تو پھر اس کی کانسیکوینسز کے لیے وہ کتنے تیار تھے, چونکہ وہاں کی میڈیا نے کیا لکھا نہیں لکھا, لوگ کتنے مخالف ہوئے, کیا ہوا, ہمیں کوئی معلومات نہیں. لیکن ہاں, یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم آپ کے سوال کی طرف پلٹتے ہیں کہ اسلامی جمہوری ایران کا جو یہ ایک لباس ہے, یا اس کا جو یہ بدن ہے, یا جو اس کی شیلی یا اسٹائل ہے, اس میں اس کا آگے بڑھنا, یہ مجھے بہت معجزہ نہیں لگتا. اس کا خود زندہ رہنا, اس کا خود ثابت رہنا, اس کا خود اپنے مقام پہ کھڑا رہنا,
اور اپنے وجود اور جھنڈے کو اسی اونچائی تک رکھنا، یہ مجھے واقعاً ایک کرامت، ایک طاقت لگتی ہے۔ ہاں یہ صحیح ہے کہ ہم دنیا کے بازاروں میں اس کی ویلیو ہے کہ نہیں، اگر ہم مذہبی نظریے سے پھر جواب دینا چاہیں گے تو ایک بہت بڑے جرنلسٹ نے آیت اللہ خمینی سے کہا تھا کہ آپ کے یہاں چیزیں بہت مہنگی ہو گئی ہیں، جیسا سبزواری بھائی نے یاد دلایا مجھے، تو اس نے کہا کہ اگر آپ بڑے ملکوں سے رابطہ اچھا کر لیں تو آپ کی چیزیں سستی ہو جائیں گی، ورلڈ اکنومی میں آپ کی پوزیشن بن جائے گی، آپ پہ یہ جو سینکشن لگا ہوا ہے یہ اٹھ جائے گا اور آپ کے لوگوں کو آسانی ہو جائے گی۔ تو آیت اللہ خمینی نے تب کہا تھا، میرے خیال سے شاید 40 سال ہو گئے اس بات کو، تب کہا تھا کہ آپ شاید غلط فہمی میں ہیں، ہمارے تو بڑے سے تعلقات جو ہیں وہ بہت اچھے ہیں۔ تو کہنے لگے کہ نہیں، آپ کے تعلقات تو ہیں نہیں، کہنے لگے آپ کے لیے ملک بڑا ہے، میرے لیے مالک بڑا ہے، تو میرا مالک سے تعلقات ٹھیک ٹھاک ہے۔ اب پھر واپس یہی بات ہو جائے گی کہ یہ سب ایموشنل باتیں ہیں، اور ایموشنل باتوں کا ریالٹی میں اتنا وجود نہیں ہوتا ہے، پولیٹیکلی بہت اسٹریٹجی کے طور پر چیزوں کو دیکھا جاتا ہے۔ تو دیکھیں وہ ایک ملک ہے، ایک پرانی تہذیب ہے، اسے پتہ ہے اس کا کل کیا تھا، اس کا آج کیا ہے، اور اس کا کل کیا ہونے والا ہے۔ بہت بہت شکریہ اس اہم موضوع پر ڈفرینٹ پرسپیکٹو پیش کرنے کے لیے۔ اسی کے ساتھ ہی آج کا ایپیسوڈ اختتام پذیر ہوتا ہے، اجازت دیجیے، آداب۔